बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, इमरान खान को जेल में 1000 दिन से ज़ायद हो चुके हैं और अभी तक कोई इम्कान नज़र नहीं आता कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सके। इमरान खान के बेटे कासिम ने अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसके सामने अपना मुद्दा पेश किया, लेकिन उसके बाद भी कोई हालात बदलते नजर नहीं आ रहे। आज की वीडियो खास तौर पर इमरान खान के हवाले से रूहानी दुनिया के लोग क्या कहते हैं, क्यों ये कैद इतनी तवील हो रही है और इस कैद के पीछे हिकमत क्या है, वो जानते हैं। मोहम्मद उसामा अली, a very famous authentic astrologer, पाकिस्तान और दुनिया भर में देखे जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर इतनी बड़ी पार्टी, इतने एक्टिव लोग, इतना वोट बैंक, तो फिर इमरान खान अपनी अहलिया समेत जेल में 1000 दिनों से बंद हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग के इस तनाज़र में देखा जाए तो इमरान खान लाइमलाइट में भी उस तरह से उनका केस सामने नहीं आ रहा। टीवी चैनल्स हो या सोशल मीडिया हो, इमरान खान वाला इशू इस वक्त दबा हुआ है। और क्या आने वाले दिनों में कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, और क्या हिकमत इसके पीछे है, और रूहानी दुनिया की क्या खबरें हैं, ये जानते हैं मोहम्मद उसामा अली साहब से। उसामा साहब, 1000 दिन से ऊपर हो चुका है, कुछ भी नहीं हुआ। वही जेल, वही सब कुछ, वही मंजर, वही जो है वो बैरक, और वही आसमान और वही जमीन, कुछ भी नहीं बदल रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। पहले मेरा ख्याल है थोड़ा सा इमरान खान के लिए जो करंट जायचे पे बात कर लें, उसके बाद जो है वो रूहानी दुनिया की जो खबरें हैं फिर वो देते हैं। तो जो करंट सूरत हाल है वो तो यही है कि मरकरी की दिशा 10 बजे सुबह वक्त है, तो इमरान खान की ये जून में ख़त्म हो रही है। मरकरी वकीलों को बताता है, मरकरी ये कोर्ट केस के ये सारे आर्गुमेंट्स को बताता है, डॉक्यूमेंटेशंस को बताता है, मरकरी एनालिटिक्स को बताता है। मरकरी जो है वो यूं समझे इनके बाद में घर में भी है, इनके काम के घर का प्लैनेट भी है, पार्टनरशिप के हाउस का प्लैनेट भी, रूलिंग प्लैनेट भी है। तो डेफिनेटली मरकरी ओवर, मरकरी की दिशा ओवर, कम से कम वकील तो नहीं है जून के बाद। बाकी आप अल्लाह बेहतर जाने भी इमरान खान किधर है। एक तो ये दूसरी बात ये है कि खान साहब जो है वो केतु की दिशा शुरू हो रही। केतु अब 8वें घर में है। अब 8वें घर का केतु ट्रांसफॉर्म तो करे, ट्रांसफॉर्मेशन के घर में बैठा है और उसकी दिशा शुरू हो रही है। तो केतु सेल्फ डिटैचमेंट है, आइसोलेशन है, हिडन प्लेसेस है, पहाड़ है, पहाड़ों में अकेला रहना है, या ये जो लोग जॉब्स कर रहे होते हैं, खुफिया जॉब्स जो करते हैं एजेंट्स, वो भी यही करते हैं। जैसे अंडर कवर एजेंट्स होते हैं, या कोई सिक्योरिटी पे दूर दराज अकेली साइट पे जो सिक्योरिटी करते हैं, ये भी केतु का काम है। इसी तरीके से कि रूहानी स्पिरिचुअल गुरु जो है केतु का काम है। केतु की दिशा में इमरान खान के लिए जो सबसे मुझे लगता है, मुझे तो ये लगता है कि आप वो जो सही सबक पढ़ के आए हैं, मतलब जेल में जो पढ़ रहे हैं, वो अब कोई और ही दुनिया का बंदा होगा, और वो अब वजीर आजम का कैंडिडेट नहीं है इन एनी वे। मतलब वो अब एक बड़ा फिगर है जो एक वो जैसे कहते हैं ना, इससे अब वो के नए सबक पढ़ाएगा। और जून डेफिनेटली देयर इज अ चेंज। अब वो चेंज जो है वो इनको बिल्कुल किसी नई रिलोकेशन करवाता है, मजीद कन्फाइंड, वो जैसे कहते हैं कोई इनके लिए खसूसी को पहाड़ों पे जेल बनती है, या वैसे पहाड़ों पे जाते हैं, या कोई जेल तोड़ के ले जाता है पहाड़ों पे, अभी अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन वकील नहीं है जून में, बस बाकी कुछ वही वजह से कहते हैं ना, हमारा तुक्का लगे ना लगे, ये तुक्का पक्का है कि जून में वकीलों की कहानी खत्म। अब या तो सारी केस खत्म,
کہ اے سی ختم، ڈیل ہی فائنل، ایوری تھنگ از دیئر. اور یہ جو ہے سب سے خوشائن بات ہے. باقی بندہ بڑا ڈھیل، اس کو سمجھانا پڑھانا بہت مشکل. اس کی ریزن ہے، ایک تو جو مون ہے وہ ٹورس ہے. ٹورس خود سٹبرن سائن، ارتھی سائن ہے. اس کے بعد سواتی میں ان کا جو سن ہے وہ سواتی نکشتر میں. سواتی بھی انسان کو بہت زیادہ سٹبرن بناتا ہے، اور یہ بھی شاید ایک بہت بڑی ریزن ہے. اور دوسرا لیکن جو ان کا لگن ہے وہ کیتو کا ہی ہے. مولا نکشتر جو ہوتا ہے نا وہ کیتو کا ہی ہوتا ہے. تو وہ ان کو ویسے ہی لگتا ہے کہ ان کا اب کیتو کیا کرتا ہے، کیتو سیلف لیس ہو کے کام کرتا ہے، ڈیٹیچ ہو کے کام کرتا ہے بنیاد سے. وہ کہتا ہے چلو دوبارہ سے شروع کریں، بنیاد سے، جڑوں سے اکھیڑ کے نئی چیز کرنا. تو وہ ڈیفینیٹلی اس کی ٹائم شروع ہو گیا. تو یوں بھی ہو سکتا ہے، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کیتو کی مہادشا شروع ہونے کو ہے. تو عمران خان نے پچھلے کیے پہ سارا پانی پھیر دینا ہے اور نئے سرے سے ایک نئی ابتدا کرے گا. لیکن اس کی جو فریکوینسی ہوگی وہ پی ٹی آئی کی طرز پہ نہیں ہوگی، وہ پولیٹیکل نہیں ہوگی، وہ اکراس دی بورڈ کچھ اور ہو سکتا ہے. کچھ بڑا وہ ہو سکتا ہے، ریلیجیس ہو سکتا ہے، مسلمز کے لیے ہو سکتا ہے، اس ٹائپ کا کچھ مسلمز کے لیے بڑی پوزیشن. جیسے راحیل شریف اسلامی فوج کے انقلاب کا چیئرمین بن کے وہ چلے گئے تھے، اس طرح سے کوئی عمران خان پورے خطے کے مسلمانوں کا کوئی ایسی گروپ کوئی ہیڈ کرے، کوئی مشترکہ کچھ، مطلب اس ٹائپ کا وہ. کیونکہ اس نے بنیاد سے کچھ کرنا ہے. پھر اگر کیتو کی مہادشا ہے تو کیتو تو روٹ سے شروع کرواتا ہے، مولا نکشتر ہے، بنیاد سے بنیاد ڈالنا. اسامہ صاحب، وزیر اعلیٰ کے پی اور جو تحریک انصاف والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک فیصلہ کن تحریک شروع کرنے لگے ہیں. اب ہم سڑکوں پر ہوں گے. اب جو ہے وہ ایک ایسی موومنٹ ہم شروع کریں گے کہ جو حکومت برداشت نہیں کر پائے گی، عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا. روحانی دنیا کی آپ خبر بتانے لگے ہیں، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کیا سیناریو بنے گا؟ یہ بھی پچھلی تاریخوں کی طرح ہی ہوگی یا باقی یہ کوئی کچھ کر پائیں گے؟ دیکھیں یہ جو اسٹرگل تو ہے، اس میں کافی تھوڑی بہت وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جان ڈل تو سکتی ہے. لیکن عمران خان کے اگر ذاتی ذائچے میں دیکھیں تو وہاں تو مارچ ابھی 2 اپریل کو نکل کے ان کے دل میں آ جائے گا، اور سیٹرن آلریڈی وہاں ہے. سکھ شکھ تو انہوں نے ان کو دے نہیں پانا، اور جوپیٹر لیکن ان کے صحیح سامنے اچھا اسپیکٹ ڈال رہا ہے ان پہ. تو ایسی بھی ایفرٹ ہو تو سکتی ہے جو عمران خان کو فائدہ دے جائے، اس کے بھرپور چانسز ہیں. لیکن اب وہ ایفرٹ ان کے پاکستان کے ذائچے کے اگر حساب سے دیکھیں تو ایسی کوئی ایفرٹ 2 اپریل کو 2 اپریل کو یہ اسمبلیاں نہ توڑا دیں. ایسے دل میں خیال آیا کہ یہ کوئی اسمبلیاں نہ توڑاتے ہوں 2 اپریل کو، کیونکہ مارچ جا رہا ہے آپ کی اسمبلیوں کے گھر، پارلیمنٹ کے گھر نا. اس انداز سے اگر دیکھیں تو ڈیفینیٹلی مارچ اگر اسمبلیوں پہ پارلیمنٹیرین کی اس میں جا رہا ہے تو وہاں پھر مار دھاڑ پکڑ چکڑ اور ٹوٹ بھاج اور اس طرح کا کچھ بھی وہ بھی ممکن ہے. اور اب آ جائیں کہ روحانی دنیا کے جو لوگ کیا کہہ رہے ہیں. روحانی دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو اللہ کا سارا معاملہ ہے اور اللہ والوں کا معاملہ ہے سارا، اور وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا بھائی اللہ اور اس کی زمین پہ جتنے بھی یہ سارے کام شام بیلنس کر رہے ہیں یہ ہم لوگ ہی کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ عمران خان سارا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کریڈٹ ان کا ہی بنے اور وہ اکیلے ہی اس کو آن کریں، اور وہ ذاتی حیثیت میں اس کو آن کرنا چاہتے ہیں. وہ قوم کو کبھی بھی اس سبق پہ نہیں لائے کہ یہ کوئی قوم جیسے انبیاء یا پرانے جو ریفارمرز تھے،
کوئی مذہبی جیسے لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو اللہ کی طرف جوڑتے ہیں نا قوم کو، کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا فضل ہم پہ ہو گیا، اٹھو اور اللہ کے لیے اٹھو اور یہ سارے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس اپنی اس کو وہ کر رہے ہیں یوز، وہ مذہبی کارڈ اس طریقے سے تو پلے نہیں کر سکتے عمران خان. تو یہ حقیقی آزادی کو یا پالیٹکس کو یا ڈیموکریسی کو یا برطانیہ کے بنائے قانون کے ہیومن رائٹس کے قانون کو دلیل بنا کر لوگوں کو اٹھاتے ہیں یا انسپائر کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی بڑی ایفرٹ بھی ہو، قوم کو آگے وقت کی ضرورت بھی ہے کہ قوم ایک ہو، قوم کھڑی ہو، قوم اللہ کی سپرمیسی کو مانے. اللہ نے تو پھر ظاہری بات ہے اس کے بندوں نے تو یہی چاہنا ہے نا بھی اللہ اللہ کرو کسی بھی طریقے. عمران خان کہتا ہے بھئی یہ کریڈٹ پولیٹیکل ڈیموگرافک پولیٹکس عمرانیات کا، کہ لوگوں کو شعور دیا پولیٹکس کا، پڑھایا سیاسیات کیا ہوتی ہے، برٹش قوانین کیا ہے، ہیومن رائٹس کی وہ ساری کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری جو انہوں نے جو موومنٹ کو کھڑا کیا یا جو بھی بتایا تو اس میں وہ مسنگ پارٹ ہے. تو کہتے ہیں ہم کریں گے یہ، چھڑائے گا ہمارا بندہ، کریڈٹ اس کو نہیں لینے دیں گے، چھڑائے گا اگر تو ہمارا بندہ چھڑائے گا، پھر ہم کام سارا اپنے سیٹ اپ سے لیں گے، لیکن چھڑائے گا ہمارا بندہ. عمران خان کو کریڈٹ نہیں لینے دینا. بس یہ ان کی جو وہ تھی روحانی دنیا کی کہ بھئی یہ کریڈٹ نہیں جا سکتا اس کو کہ یہ کہے کہ یہ کریڈٹ جو ہے وہ اس انداز سے مل جائے اس کو. تو بس یہ تھوڑا سا ان کی طرف سے تھا جو مجھے پتا ہے، باقی اب اللہ بہتر جانے اور اس کی مخلوق بہتر جانے. اسامہ صاحب میری کوئی 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے، فواد چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اس سے پہلے فواد چودھری صاحب کی عمران خان سے ملاقات ہوئی. تو میں نے چودھری صاحب سے پوچھا، میں نے کہا آپ کی ملاقات ہوئی ہے تو بتائیں. فواد چودھری صاحب سے آپ کو پتہ ہے میرا ایک بھائیوں والا اچھا تعلق ہے، بھائی ہیں بڑے. انہوں نے مجھے کہا یار رضوان میں تمہیں ایک سچ بات بتاؤں کہ جس خان کو میں جانتا تھا، جس کو میں دیکھتا تھا اور آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، جب جیل میں فواد چودھری کی ملاقات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ دیٹ از اے ڈفرنٹ عمران خان، وہ کوئی ایک الگ عمران خان ہے جس کا توکل اللہ پہ اتنا مضبوط ہے کہ میرے جیسا بندہ یا کوئی بھی جو 24 گھنٹے جو اللہ اللہ کر رہا ہے اس کا بھی اتنا پختہ ایمان اللہ پہ نہیں ہوگا. تو میں نے کہا جیل سے ٹوٹے نہیں ہیں؟ کہتا ہے یہ ان کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا یقین کریں کہ آپ اس کو 5 سال اور بھی جیل میں رکھ لیں تو خان صاحب کو کچھ نہیں ہونا، اتنا توکل ہے اللہ کے اوپر. تو میں کہتا ہوں میں حیران ہوں کہ وہ خان صاحب جو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے، وہ کہتا ہوں کو اور ہی دنیا میں ہے، وہ یہ والی دنیا ہے ہی نہیں جس میں خان صاحب رہ رہے ہیں. چلے آپ نے ایک کوٹ کیا تو ایک میں بھی کوٹ کر دیتا ہوں. عمران خان علامہ ناصر عباس سے پوچھتے ہیں جو اس ٹائم اپوزیشن کے سینٹ کے اپوزیشن لیڈر ہیں کہ علامہ صاحب شہادت مل جائے گی، چیک کریں آپ کہ شہادت مل جائے گی. اور خیر ان کی پہلے بھی رفاقت رہی ہے، جب ماضی میں بنی گالہ اور سارے ان کے قریب ہی ہیں گھر بھی، تو وہ علامہ صاحب سے اس طرح کی باتیں پوچھ رہے تھے. خیر میں نے بھی ایک دفعہ پھر بیتی اس میں بھیج دی، ایک ابھی کہا کہ ایک بک ان کو چاہیے، ان کے دماغ کو چاہیے یہ بک جو ہے ان کو بھیجیں، کیونکہ انہوں نے جو کتابیں پڑھی ہیں وہ ان کو یہاں تک لائی ہیں نا. تو اب جو کتاب پڑھائیں گے وہ ان کے دماغ کو کسی اور جہت میں لے کے جائے گی. لیکن میں نے اس پہ ایک اپنی اوپینین جو دی یا بھیجی چلے، میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں یہ زمین کا مالک ہے اللہ، اور ایک انسان صرف اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے. اللہ حکم دے تو رضوان کو کیا کروں وہ مجھے کرنا ہے. رضوان میرا دوست ہے، بھائی ہے، ہمسایہ ہے، بزنس پارٹنر ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن کب کیا کرنا ہے اس کے ساتھ اللہ بتائے. میرے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ یا دنیا ہے نا وہ ڈیفائن کون کرے گا؟ میرا مالک.
جیسے آپ کو جو آپ کا چینل وہ دیتا ہے تو آپ کے وہ جو گھنٹے ہیں ڈیوٹی والے وہ نہیں بتاتے کہ اس کو ملنا ہے، اس کو نہیں، ادھر جانا ادھر نہیں. تو جو ہماری جانوں پہ مالک ہے وہ بتائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو میں نے جو سجیشن دی ہے یا کہہ لیں کہ جو بھیجی ہے توسط سے، میں نے یہ کہا ہے کہ جی عمران خان کو ایک بات بتائیں کہ یہ جو راستہ ہے نا پھر توکل یا اللہ کا، وہ تو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، بندوں کے لیے نہیں ہوتا. تو سمپل از دیٹ. اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ کی لیے کر رہے ہو تو پھر بندوں کی فکر چھوڑو. اللہ نے کرانا ہوا تم سے کرا لیتا، اللہ نے نہیں کرانا نہ کرائے گا. بندوں کے لیے یہ ساری جو صورتحال ہے بندوں کے لیے نہ کرو، اللہ کے لیے کرو. اور اس کے لیے سمپل از دیٹ، لوگوں کو آنا تھا، لوگوں کو جو کرنا تھا، جتنا انہوں نے دکھانا تھا، جتنی تربیت ان کی ہوئی ہوگی. یہ تو کربلا میں نہیں تھے، جنت کے سرداروں کو انہوں نے دھوکہ دے دیا. وہ کہتے ہیں جی شیعوں نے بلوایا، شیعوں نے مار دیا. تو بھائی سنی کدھر تھے؟ شیعوں نے تو بلوا کے دھوکہ دے دیا، تم لوگ آ جاتے بچا لیتے ہیں. جنت کے تو دونوں کے سردار ہیں، نبی کے جگر کے ٹکڑے. کہانی گیریوں میں نبی کے بچے گئے، ہاں جنت کے سردار گئے جس جنت میں جانا ہے انہوں نے، اور آپس کی بحثیں نہیں ختم ہوتی. تو بات یہ ہے کہ عمران خان کو میں نے تو یہ سجیشن بھجوا دی کہ بالکل کوئٹ اٹ. یہ لوگ اس میں نہیں ہے اتنے، اس کیپیبلٹی میں تربیت چاہیے ہوتی ہے. اور اس کا جتنا بھی تمہارا یہ موو ہے اس کا بینیفیشری اس ٹائم نواز شریف ہے، اور اسی کو فائدہ ہو رہا ہے، اور لوگ پس رہے ہیں، اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس سب کا. اور اللہ کے لیے کیا تو تمہیں ان لوگوں کی بس اس پہ آ جاتے چھڑوا لیتے موومنٹ کھڑی کر لیتے نہیں کی تو بس دیٹس اٹ. وائنڈ اپ کرو. آ جاؤ پہاڑوں میں تو کہا مدینہ ہی بھیج دیں. صحیح بات ہے کہ اللہ اللہ کرو بھائی. مطلب ان لوگوں کی اس میں یہ تو کسی کو بھی، انہوں نے انبیاء کا کیا کیا، جنت کے سرداروں کا کیا کیا، بڑی بڑی ہستیاں، خوبصورت ہستیاں حق سچ کی کہتی ہوئی چلی گئی. اب بھی ایران پوری قربانی کی قربان گاہ بنا پڑا ہے، سر پہ سر جا رہا ہے، سر پہ سر جا رہا ہے، سب جا رہا ہے. لیکن پیچھے قوم مزہ بھی تو کرا رہی ہے. قوم کی بچیاں آ کے ایسے وہ پھینک رہی ہیں، مطلب بالیاں پھینک رہی ہیں، سب اتنے اتنے بچے گلے توڑ رہے ہیں پوری دنیا کے. جنگ کا پھر مزہ سر دینے والوں کو بھی مزہ آ رہا ہے کہ جب اتنے اتنے بچے غلے دینے پہ آ جائیں، جب بچیاں بالیاں دینے پہ آ جائیں، وہ جنگیں کون ہرا سکے بھلا؟ پاگل ہوئے ہو. لیکن بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف میں اس پہ بھی اپنی سٹیٹمنٹ جیسے کہتے ہیں نا وہ آپ کو نوٹ کرا دوں، لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی ایران کو کوئی فائنل اتھارٹی سمجھتے ہیں ان ٹرمز آف رائٹ. کیونکہ میں ولایت فقیہ کے نظریے کو اتنی حد تک سپورٹ نہیں کرتا، یہ بالکل واضح ہونا چاہیے. اور لیکن اس وقت اس پہ ڈیبیٹ بنتی ہے کہ اگر اس نظریے کے تحت وہ ایک ٹیم تیار کر کے اس کی تربیت کر کے شیطان کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دینے کی، اڑنگی دینے کی حد تک کی کچھ ماحول بنا گئے ہیں، تو اتنا تو پھر چلو ان کو مارجن دینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے نا اس کی عمران خان کی، اس میں جو دو باتیں ہیں نا، جو ڈیل کے اندر جو دو جہاں باتیں پھنس جاتی ہیں، عمران خان کہتا ہے کہ 2 بار میرے پہ اٹیمپٹ ہوئی ہے، یہ مسٹرسٹ ہے. اور دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ وہ جو انگلی کا اشارہ ہے نا گیٹ کی طرف، بس اس کی بات کر لو. اور امید یہ بھی ہے کہ یہ بات بس کہیں قریب لگنے کو ہے، لیکن یہ ارد گرد کا ماحول جو بنی جا رہا ہے تیزی سے جنگی اور سارا، تو موسٹ پروبیبلی یہ حکومت اور یہ ساری چیزیں کیونکہ اب بہت ویکر سچویشن میں چلی جانی ہے. ابھی لاک ڈاؤن تو ابھی آنے ہیں آگے، جب پیسہ نہیں کچھ نہیں تو حکومتیں کس چیز پہ کرنی ہے. تو پھر شاید ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. اور سچویشن کیونکہ اب تو ملکوں کی جانیں آپ کو پتہ دنیا ساری ریپلیس ہوتی جا رہی بڑی تیزی سے، اور اپریل ایک بہت بڑا ڈیزاسٹرس مہینہ ہے ان ٹرمز آف ادر تھنگس. تو دیکھتے ہیں جون تک کچھ بہتریوں کی امیدیں تو بڑی ہیں، اللہ کرے.
لیکن ایک مومن کی جو منزل ہے وہ تو شہادت ہی ہے اور اسی کا درس دینا چاہیے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک خدا حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.